सोन चिड़िया एक दरख्त पर अपने घोंसले में रहती थी। उसने 2 अंडे दिए थे, जिनमें से कुछ ही दिनों में बच्चे बाहर आने वाले थे। उसी के साथ वाली टहनी पर एक आलसी कौवा रहता था। वो कौवा निहायत ही आलसी था, कोई कामकाज नहीं करता था, सारा दिन सोता रहता और खाना भी किसी से मांग कर खा लेता था। दाना चुगने के लिए भी नहीं जाता था, कभी सोनी चिड़िया से मांग लेता और कभी किसी और से मांग कर खाना खा लेता। सोनी चिड़िया एक निहायत ही मेहनती चिड़िया थी। चीनू भैया, चलो दाना चुगने चलते हैं। और आगे बरसात का मौसम भी तो शुरू होने वाला है, हमें बड़ी परेशानी होगी अगर हमने अभी दाना इकट्ठा नहीं किया। तो दाना इकट्ठा कर लेते हैं ताकि आगे हमें मुश्किल ना देखनी पड़े और हमारे पास इतनी खुराक हो कि हम वो दिन आराम से निकाल सकें। चलो चलते हैं। नहीं नहीं सोनी बहन, तुम जाओ, अभी ये तो मेरा आराम करने का वक्त है। मैं तो अभी थोड़ी देर आराम करूँगा और खाना जब मिलना होगा मिल जाएगा। मुझे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो यहाँ पे बैठ के खूब आराम करूँगा। अब जाओ और मुझे सोने दो। वो हर रोज़ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती। सुबह सवेरे ही दाना लेने चली जाती और रात गए वापस आती। एक दिन उसने बैठे हुए सोचा, कुछ ही दिनों में इन अंडों से बच्चे आ जाएंगे और बारिशों का मौसम भी शुरू होने वाला है। मेरा घोंसला इतना मजबूत नहीं कि बारिशों का मुकाबला कर सके। मेरे बच्चों का क्या होगा? बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले मैं अपने बच्चों के लिए पक्का घोंसला बना लेती हूँ ताकि मेरे बच्चों को मुश्किल ना देखनी पड़े। अगले ही दिन से उसने घोंसला बनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही वक्त में उसने अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा घोंसला तैयार कर लिया, जो कि बारिश से महफूज था। इतने वक्त में सोन चिड़िया के बच्चे भी अंडे से बाहर आ गए थे और वो अपने बच्चों से बात कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस घोंसले में तुम लोगों को ठंड नहीं लगेगी और बारिश भी कोई असर नहीं कर पाएगी। अगर बारिश हुई भी तो मेरे बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बारिश का मौसम शुरू होने से पहले पहले ही अपने बच्चों के लिए घोंसला बना लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सोनी चिड़िया के बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे और सोनी चिड़िया उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई और सोनी चिड़िया की मेहनत रंग लाई। उसके घर में ज़रा सा भी पानी दाखिल नहीं हुआ, लेकिन बाहर कौवा बैठा बारिश में ठिठुर रहा था। उसको ठंड लगने लगी। उसने कहा, सोनी बहन से मदद मांगता हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। कुछ दिन जाकर उसके घर में रहता हूँ, फिर जब बारिश रुक जाएगी तो वापस आ जाऊँगा। मेरी मदद वो ज़रूर करेगी, मुझे इस बात का यकीन है। उसने जाकर सोनी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। सोनी ने पूछा, कौन है बाहर? सोनी बहन, मैं हूँ, आपका भाई चिन्नू कौवा। मेरी मदद करो, बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है।
مہربانی کر کے مجھے اندر آنے دو تاکہ میں بارش سے بچ سکوں۔ سونی نے فوراً ہی دروازہ کھولا اور اس کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ اس کو اپنے بستر پر بٹھایا اور اس کو کھانے کے لیے دیا۔ چینو کوا سونی کا گھر دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے اپنے من میں سوچا، سونی بہن کا گھر تو کتنا عالیشان ہے اور کتنا آرام دہ ہے، اور سونی بہن بھی کتنی اچھی ہیں، میری فوراً ہی مدد کر دی اور مجھے کھانے کے لیے بھی دیا۔ میں اب یہیں رہوں گا، کچھ دن آرام کرتا ہوں۔ کوا سونی کے بستر پر سوتا اور سونی بیچاری نیچے اپنے بچوں کے پاس سوتی۔ 3 دن اسی طریقے سے گزر گئے اور 3 دن بعد آخرکار بارش رک گئی اور باہر موسم بھی بہت اچھا ہو گیا۔ سونی نے چینو کوے سے کہا، چینو بھیا، باہر تو بہت ہی اچھا موسم ہو گیا ہے۔ اب ہم دونوں کوشش کر کے آپ کا گھونسلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کا گھونسلہ بن جائے گا، پھر آپ اپنے گھونسلے میں چلے جانا اور آپ کو بھی وہاں آرام مل جائے گا۔ یہاں میرے بچوں کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہوں گے۔ چینو کوے نے اپنے دل میں سوچا، مجھے یہ عالیشان گھونسلہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ کچھ بہانہ بناتا ہوں، اس سے کچھ کہتا ہوں کہ مجھے آج تو کم از کم نہ جانا پڑے اور میں یہیں پہ آرام کر لوں گا۔ اس نے کہا، سونی بہن، بارش کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے اور مجھے بہت ہی تیز بخار ہے۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں باہر جا کر کوئی کام کر سکوں۔ 1-2 دن ٹھہر جاؤ، پھر جیسے تم کہو گی ویسے کروں گا۔ سونی اس کی بات مان گئی، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ چینو کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس کو کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک آلسی کوا ہے۔ اس کو وہاں سے پر آرام سے کھانے کے لیے مل جاتا تھا اور سارا دن آرام کرتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ اور اسے کیا چاہیے تھا؟ سونی بیچاری روزانہ باہر جاتی اور اپنے بچوں کے لیے بھی کھانا لاتی اور چینو کوے کے لیے بھی کھانا لاتی۔ اس طریقے سے وہ بہت ہی زیادہ تھک جاتی تھی۔ اگلے دن سونی نے چینو کوے سے کہا، چینو بھیا، اب تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں، آپ کے گھونسلے کے لیے تنکے لے کر آتے ہیں اور آپ کا گھونسلہ بناتے ہیں۔ چینو کوے نے کہا، نہیں سونی بہن، ابھی تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تم جاؤ اور سامان لے آؤ، میں تمہارے بچوں کے پاس ہوں، میں ان کا خیال رکھوں گا، تم جاؤ۔ سونی چڑیا گھونسلے کا سامان لینے کے لیے باہر چلی گئی اور چینو کوا وہیں پہ آرام کرنے لگا۔ سونی چڑیا کے بچے، جو کہ ابھی بہت چھوٹے تھے، آپس میں کھیلنے لگے۔ اس سے چینو کوے کی نیند ڈسٹرب ہوئی۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، تم لوگ میری نیند میں خلل پیدا کر رہے ہو۔ اگر اب تم لوگوں نے شور کیا تو میں تم لوگوں کو کھا جاؤں گا۔ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب چپ چاپ بیٹھنا اور بالکل بھی شور مت کرنا۔ بیچارے بچے بہت چھوٹے تھے، وہ بہت ڈر گئے اور چپ کر کے بیٹھ گئے اور کوا پھر سے سو گیا۔ جب سونی چڑیا واپس آئی تو اس نے دیکھا چینو کوے نے سارا دانہ کھا لیا ہے اور اس کے بچے بیچارے ابھی تک بھوکے بیٹھے ہیں۔
اس کے بچے نے کہا، مما آج ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے، آج ہمیں چینو انکل نے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا، آپ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو نا مما، پلیز مما۔ سونی بیچاری بہت مجبور تھی کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ تو چینو کوے کے گھونسلے کے لیے صرف تنکا لینے گئی تھی اور وہ تنکا لے کر آئی تھی۔ اس نے سوچا، کل اس کا میں خود ہی گھونسلہ بنا دوں گی اور پھر اس سے کہوں گی کہ اپنے گھونسلے میں جاؤ۔ بیچاری سونی چڑیا اور اس کے بچے بھوکے ہی سو گئے۔ دیکھا اگلے دن اس نے چینو کوے کے گھونسلے کی مرمت شروع کی اور جلد ہی اسے پورا کر دیا۔ سونی چڑیا نے چینو کوے سے کہا، چینو بھیا آؤ میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ چینو کو باہر لے کر گئی اور اس کو اس کا گھونسلہ دکھایا اور کہا، چینو بھیا یہ دیکھو میں نے آپ کا گھونسلہ بنا دیا ہے، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے رہنے کے قابل ہے، آپ اس میں رہ سکتے ہو۔ ویسے بھی میرے گھر میں میرے بچوں کی وجہ سے آپ کافی ڈسٹرب ہو رہے تھے، اب آپ یہیں پر آرام کرو اور میں اپنے بچوں کے پاس جاتی ہوں۔ چینو کوے کو بہت غصہ آیا کیونکہ اس کو تو آرام کی عادت پڑ گئی تھی اور مفت کا کھانے کی بھی عادت پڑ گئی تھی۔ اس نے سوچا، یہ سونی بہن نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کے گھر میں کتنے آرام سے رہ رہا تھا اور یہ مجھے یہاں چھوڑ کے چلی گئی۔ اس گھونسلے میں تو بالکل بھی آرام نہیں ہوگا، یہاں پہ میں سکون سے کیسے رہ پاؤں گا؟ کتنا نرم بستر تھا، کتنا سکون تھا اس گھر میں، پتہ نہیں اب میرا یہاں کیا بنے گا۔ چینو کوا اپنے گھونسلے میں بیٹھ گیا لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے جا کر سونی چڑیا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، سونی بہن دروازہ کھولو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں کہ میں اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، پھر میں اپنے گھونسلے میں چلا جاؤں گا۔ سونی چڑیا نے جواب دیا، چینو بھیا میں بھی آج سارا دن آپ کا گھونسلہ بناتی رہی ہوں، میرے پاس بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ جا کے خود کچھ ڈھونڈ لیں، میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھی ہوں، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور مجھے آج ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سونی چڑیا چینو کوے کی فطرت سمجھ گئی تھی۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ چینو کوا نہایت ہی آلسی کوا ہے اور وہ خود کوئی کام نہیں کرے گا اور اسی پر انحصار کر رہا ہے۔ اس لیے اب اس نے چینو کوے کی مدد کرنی چھوڑ دی تاکہ وہ خود کچھ نہ کچھ کام کرے۔ اسی طریقے سے کچھ دن گزر گئے۔ چینو کوا روزانہ اس سے کچھ مانگنے کی کوشش کرتا لیکن سونی چڑیا انکار کر دیتی۔ آخر کار کوے نے سوچا، کتنے دن بھوکا رہوں گا، آخر کار مجھے خود ہی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کر کھانا پڑے گا، چلو آج کوشش کرتا ہوں تاکہ کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ چینو کوا کھانے کی تلاش میں جنگل کی طرف جانے لگا۔ وہاں پہ جا کر اس نے کھانا ڈھونڈا اور اپنی بھوک مٹائی۔ سونی چڑیا یہ سب دیکھ رہی تھی اور وہ بہت خوش ہوئی کہ چینو کوے نے اب محنت کرنی شروع کر دی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سست پنے سے اور آلس سے کبھی کچھ نہیں ملتا، محنت سے ہی پھل ملتا ہے۔ محنت کرنی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔